नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्यों लात और उज़्ज़ा की कसम खाऊं, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा माल इस नौयत पे खड़ा है, आपको लेना है लें। कीमत भी ये है, कीमत असल में कम थी। जिस तरह के हम कहीं जाते हैं, कोई अच्छा कपड़ा हमारी हाथों को नज़र आता है, आँखों को नज़र आता है, तो हम देखते हैं कि भाई बड़ा अच्छा कपड़ा है, कीमत क्या है। अगर वो दुकानदार नफ़ा कम रख के कीमत बताए ना, तो हमें समझ नहीं आता, हम समझते ये 2 नंबर कपड़ा है। अगर वो 2 नंबर कपड़ा महंगा बताए तो फितरत है, हम बोलते हैं यार ये चीज़ लाया हूँ, मैं चीज़ लाया हूँ, और घर आके पता चलता है वो 1 जुलाई में उसके भुर निकल गया, धोखा हो गया। तो ये फितरत है। तो नफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो जायज़ था वो ले रहे थे, जो बाज़ार की रिवायत से कम था। तो उसको शक हुआ कि कीमत इतनी कम, कपड़ा इतना बेहतरीन, तो ये कैसे हो सकता है कि, तो उसको उन्होंने कसम खाने के लिए वो इस पर उन्होंने मादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं लात और उज़्ज़ा की कसम खाता हूँ। ये हिजरत से, ये नबूवत मिलने से पहले के वाक़यात हैं कि दुश्मन भी आपके पास अपनी अमानतें इस बुनियाद पर रखा करते थे कि आप इतने सच्चे और अमानतदार थे कि तिजारत में आपने कभी भी झूठ और उसका सहारा नहीं लिया, ऐब छुपाकर माल नहीं बेचा। तो आज अगर कोई ताजिर अपनी दुकान पर बैठकर इस तरह के मामलात कर रहा है, ऐब छुपाकर माल बेच रहा है, झूठ बोलकर माल बेच रहा है, नाप तोल में कमी कर कर माल बेच रहा है, तो वो अपने इस तिजारत को इस्लामी ज़ाब्ते से निकाल कर गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। हलाल के माल में हराम का लुक़मा वो शामिल कर रहा है। तो जितने स्कीमें आती हैं नाम बदल बदल कर हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले अपने नाम तब्दील कर करके सूदी मामलात में आपको धकेलने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों पर से गुजारा गया जिनके पेट कल बुयूत, घरों की तरह से थे। जैसे ये अभी जैसे आप ये हाल देख रहे हैं, इस तरह से किसी का पेट इतना बड़ा हो और उस पेट के अंदर सांप बिच्छू चल फिर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई ये कौन लोग हैं? कहा कि ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, आपकी उम्मत के सूद खोर हैं जिन्होंने सूदी निज़ाम पर अपनी तिजारत की और सूदी लेन देन किया, किसी को कर्ज़ दिया, उस पर इजाफ़ी रकम ली। तो आज अल्लाह ने इनको इस अज़ाब में मुब्तला किया, क़यामत तक इसी अज़ाब में रहेंगे। वो जंग तो हो ही रही है। तो आज मुल्क में आवाज़ उठी है कि भाई इस सूदी निज़ाम से हम निकलने के लिए तैयार हैं। एक तहरीक चली है, उस तहरीक से भाई हर कोई फ़ायदा उठाए, हर कोई अपना हिस्सा मिलाए, हर कोई अपना हिस्सा मिलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर या फ़तह मक्का के मौके पर फरमाया कि ज़माने जाहिलियत का सूद आज मैंने अपने कदमों के नीचे रोन डाला है। सबसे पहले मैं अपने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका सूद मैं माफ़ करता हूँ। एक कबीला बनु सक़ीफ़ और एक है बनु खुज़ैमा, इनका कर्ज़ था उस पर। ये दोनों अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो बनु सक़ीफ़ का कर्ज़ था बनु खुज़ैमा पर। तो जब ये दोनों मुसलमान हो गए तो ये आए वापस कि भाई अब हम आपको ऊपर की रकम नहीं देंगे, क्योंकि अहकामात आ चुके हैं कि भाई सूद हराम है, तो हम आपको आपकी असल रकम लौटाएंगे, ऊपर की रकम हम नहीं देंगे। पहले लिया दिया जाता था जब अहकामात नहीं आए थे, लेकिन जब अहकामात आ गए तो ये इन्होंने जाकर ये अर्ज़ किया, भाई हम तो आपको अब ऊपर की रकम नहीं देंगे। तो आगे जिन्होंने सुना उन्होंने कहा, भाई अल्लाह का हुक्म आ गया है तो हम भी आज के बाद ऊपर की रकम नहीं लेंगे। हमें पता नहीं क्या मौत आई हुई है कि भाई 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, जब पहले दिन से लेकर आज तक हम ये एक कानून नहीं बना सके कि मुल्क की माईशत को सूद से पाक करके हमने चलाना है, जबकि मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पर है।
کلمے کی بنیاد پر یہ الگ ملک حاصل کیا گیا، ورنہ تو ہندوستان میں ہی رہتے تو وہاں کیا تھا، پریشانی تھی کوئی ہمیں؟ اکثریت بھی ٹوٹ گئی ہماری، پھر اس میں سے بھی ٹوٹ گیا ایک حصہ ہمارے سے، تو حصے در حصے ہوتے چلے گئے۔ تو وہی مقصد یہ تھا کہ پاکستان اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ کلمے کا نظام ہو، اسلام کا نظام ہو، اسلام کا سکہ چلے گا۔ پہلے دن سے سودی نظام میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے یہ نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک کے سود کے بغیر یہ بینکوں کو چلنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ حکومتی سرپرستی میں چلتے ہیں۔ تو اب جا کر 75 سال کے بعد ایک تحریک، علماء تمام مکاتب فکر کے جمع ہو کر اس بات کو پرزور تحریک میں چلا رہے ہیں کہ جتنے سودی بینک ہیں یہ اپنے نظام کو درست کرنے کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ جو آپ نے اپیلیں دائر کی ہوئی تھی سود کے حق کے خلاف، یعنی کہ سود کے حق میں شرعی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اب وہ اپیلیں آپ واپس لیں۔ اگر نہیں لیں گے تو ہم عوام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان تمام سودی بینکوں اور مالیاتی اداروں کا بائیکاٹ کریں۔ تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، شرط اللہ نے لگائی کہ ایمان والے تب ہوگے وذروا ما بقی من الربا، کہ سود کو چھوڑو گے۔ نہیں چھوڑو گے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے بتایا کہ میدان محشر میں اس سود خور سے کہا جائے گا جاؤ اللہ سے جنگ کرو، جہاں ہر آدمی اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، انبیاء تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے بتلائی، تجارتی قافلوں میں آپ شریک ہوئے، آپ نے اپنی بکریاں چرا کر یہ فرما دیا کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ کہا بالکل، میں نے بھی اپنی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ جب وراثت کا مال ان کو ملا تو باپ کی طرف سے تو 5 اونٹ تھے، چند بکریاں تھیں اور ایک باندی ام ایمن، یہ وراثت میں آپ کو ملی تھی۔ تو آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ بکریاں پالنے والے کے اندر اللہ عاجزی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ بکری میں کیا ہے؟ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجز ہے۔ تو جو بکریاں پالتے ہیں آج بھی، تو اس آدمی کے اندر اللہ اس بکری والی صفت کو پیدا کرتے، اس کے اندر بھی عاجزی آتی ہے۔ جو اونٹ پالنے والا ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، اس کے اندر تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، بڑائی آتی ہے بھائی۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے یہ، لیکن آدمی کے پاس جب پراڈو ہوتی ہے نا نیچے، تو وہ سامنے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اونٹ پراڈو سے یا ٹی زیڈ سے یا بڑی گاڑی سے آپ V8 سے لے لیں، کہ جس کے پاس V8 ہوتی ہے تو وہ سامنے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی میں ہی میں ہوں۔ تو اس وقت کے اونٹ اور آج کی پراڈو، لینڈ کروزر آپ لے لیں، تو یہ دل میں خود آتی ہے۔ بھائی مال وہ فتنہ ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ آ جائے اللہ سے دور کر دے، مال وہ فتنہ ہوتا ہے جو زیادہ آ جائے اور اللہ سے آپ کو دور کر دے۔ بہت سارے ایسے مالدار ہیں، بہت اللہ نے مال دیا ہے، لیکن وہ رکشے والے کو راستہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے، حق بھی اس کا ہے پہلے نکلنے کا، لیکن ہمارے یہاں کے جو رکشے والے ہیں وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میں تو سب سے پہلے جاؤں گا، اور رکشے والا ہے غریب آدمی ہے، لیکن وہ اکڑ کے ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے بس اس کے ان کے اب کہنا نہیں چاہیے، اس کا اپنا روڈ ہے، بے ایمانہ کہ اپنے ابا کا روڈ ہے، ایسے چل رہا ہوتا ہے، نہ وہ اس کو راستہ دے رہا ہے نہ وہ اس کو راستہ دے رہا ہے۔ تو مال وہ فتنے کا سبب بنتا ہے کہ اگر زیادہ ہو جائے اور اللہ سے غافل کر دے۔ اگر زیادہ مال ہے اللہ سے غافل نہیں کرتا، وہ مال فتنہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ غریب بھی تو فتنے میں مبتلا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن دوسرے سے حرص کر رہا ہے، دوسرے سے لالچ کر رہا ہے، دوسرے سے طمع کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، یہ مالدار نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے مال فتنہ بنا ہوا ہے کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے، دوسرے کے پاس گاڑی کیوں ہے، دوسرے کے پاس یہ سہولت کیوں ہے، دوسرے کے پاس بنگلہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، طمع میں اور لالچ اور حرص میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ مال بھی اس کے لیے فتنے کا سبب بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو اس نظام سے نکالنے کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم اتنے سالوں سے اس سودی نظام میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا سخت وعیدیں اس پر کہ کوئی آدمی
اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کرنا تو بہت دور کی بات، کہ اگر وہ سود کھا رہا ہے یا سودی لین دین میں کسی بھی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ انٹرسٹ لے کے کھا رہے ہیں، ایک یہ کہ اس انٹرسٹ لینے اور دینے والے ادارے میں آپ لکھنے کا کام کر رہے ہیں، آپ اس میں وکیل ہیں، آپ اس میں طرفین سے جو ہے نا بیچ میں بروکر بنے ہوئے ہیں. وہ تمام لوگ اس میں ملوث ہیں، وہ تمام لوگ اس وعید میں شامل ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بینک میں سیونگ میں پیسہ جمع کرایا ہوا ہے، سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں، تو اس سے جو رقم آتی ہے، منافع آتا ہے، اس سے ہم بجلی کا بل بھرتے ہیں، اس سے ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، اس سے ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ اوپری خرچے جو ہوتے ہیں جو مینٹیننس کے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں. ہم اپنی جو خوراک ہے یا اپنا جو راشن ہے وہ ہم اس پیسوں سے نہیں لاتے. بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے لوگ یہ ہیلا کر رہے ہیں. تو مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ ایک انہوں نے اپنی سیٹسفیکشن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اور اپنے آپ کو جیسے کبوتر جب بلی اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں چھپ گیا. وہ چھپتا نہیں ہے، وہ بلی کے بالکل سامنے ہوتا ہے اور بلی اس کو کھا جاتی ہے. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ہیلا بنایا ہے کہ بھئی جو سودی نظام سے پیسہ آ رہا ہے وہ میں اس لیے نہیں نکال رہا وہاں سے پیسہ، یا اس لیے اس کو منتقل نہیں کر رہا کہ وہ رقم میرے پیٹرول میں چلی جاتی ہے، وہ رقم میرے بجلی کے بل میں جو اتنے زیادہ آ رہے ہیں، حکومت نے بلا وجہ کے ٹیکس لگائے ہوئے، اسی ٹیکس میں یہ سود کا پیسہ جو ہے نا وہاں کر رہا ہوں. ابے بھائی، جب بجلی کا بل آپ ادا کر رہے ہیں اور وہ پنکھا آپ گھر میں چلا رہے ہیں، وہ اے سی آپ گھر میں چلا رہے ہیں، تو وہ ہوا سے جو آپ ہوا کھا رہے ہیں اور اس ہوا کے نیچے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ کیسی عجیب سی بات ہے. آپ پیٹرول ڈال کر گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی لے جا کر آپ جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ اس پیٹرول سے چلی ہوئی گاڑی پہ آپ حلال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ حلال آپ کا حلال رہے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو مطمئن اور دھوکہ دینے والی بات ہے. آپ کوشش تو کریں، اللہ پر توکل تو کریں. اللہ کی مدد نہ آئے تو پھر کہنا. ہمارے ملک میں جتنے وسائل ہیں شاید ہی کسی ملک میں ہو. کمی کیوں ہے؟ ابھی گیس گھروں میں نہیں ہے، گیس خود ہم پیدا کرتے ہیں. اور کل کسی بندے نے مجھے بتایا کہ گیس دفتر والوں نے کہا ہے کہ 2027 اور 28 میں گیس ناپید ہو جائے گی کراچی سے، یعنی کہ پاکستان سے، کہ گیس آپ کو نہیں ملے گی، پھر آپ کو کہیں دوسرے ملکوں سے گیس لینی پڑے گی. یہ نوبت آنے والی ہے کہ جو ملک گیس اور کوئلہ پیدا کرنے والا ملک ہے، سونے کے ذخائر بلوچستان میں بھرے ہوئے ہیں، پانی کے ذخائر ہمارے ملک میں ہیں، معدنیات ساری ہمارے ملک میں ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے ایسے معاملات کیے ہوئے کیونکہ صحیح قیادت نہیں ملی، سودی نظام میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی کہ ہم اپنے پیدا کردہ وسائل کو بھی بروئے کار نہیں لا رہے. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. ملک پاکستان اس سے نیچے جا رہا ہے. ترقی کیسے پکڑے گا؟ ترقی ایسے ہی پکڑے گا جب یہاں کلمے کا قانون چلے گا، جب یہاں اسلام کا قانون چلے گا، کلمے کا نفاذ ہوگا. اور کلمے کا نفاذ کیا کہتا ہے؟ اسلام کا قانون کیا کہتا ہے؟ کہ اپنی معیشت کو حلال طریقے، حلال بنیادوں پر کھڑا کرو. سودی بنیادوں پر کھڑی ہونے والی معیشت وہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح سے ہے، وہ کھوکھلا گھر ہے، دیمک اس کو چاٹ رہی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے نمود و نمائش کر کے بڑا خوبصورت کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے نظام، اندر سب کھوکھلا پن ہے. اس سے نکلنے کی آج اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع کا عالم جب طاری ہو زبانوں پر جاری ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نافع ٹی وی، بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.